अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4-5 आम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए स्यापे या मसाइल हैं। सियासी मसला है, इमरान खान जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज नहीं करना चाहते। मुआशी मसला है, IMF के साथ बड़ी तगदो के बाद हमने अपना प्रोग्राम रिवाइव करवाया, लेकिन आने वाला जो पाथवे है उसके बारे में बहुत सा अबहाम है। सैलाबी मसला है जिसने पाकिस्तान की मीशत की चूलें हिला के रख दी हैं, और उसके साथ पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। रूलिंग कोलिशन का जो मेन कंपोनेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर के इश्यूज़ हैं। इन तमाम मसाइल या स्यापों के मरकज़ के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है मिफ्ता इस्माइल, जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। किसी न किसी तरीके से इन तमाम मामलात के साथ उनका ज़िक्र जुड़ता है। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मिफ्ता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने आपकी जज्बात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसके अंदर आपने बहुत से ऐसे नुकात उठाए जो बादी नज़र में जिनसे हम भी इत्तफाक करते हैं। ऑडियो लीक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना ही चाहूँगा कि आप 2 मरतबा इस किस्म की जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। एक पहली मरतबा जब झगड़ा साहब की तरफ से ख़त जो है मंजर आम पर आया, और उसके बाद ऑडियो लीक्स के बाद, और सब लोग जो हैं उन्होंने आपकी बातें बड़े गौर से सुनी। लेकिन ये जज्बाती बातें करने के बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अगर ये मामला इतना ही संजीदा है कि रियासत के मामलात को सबवर्ट करने की कोशिश है, तो इसका फॉलो अप क्या है मिफ्ता साहब? शुक्रिया तलत भाई। देखें, इसके 2-3 फॉलो अप्स हैं या फॉलो अप्स के रास्ते हैं। एक तो ये कि जो मैं गया हूँ आवाम के सामने अपनी राय का इजहार करने या उनको हकायक बताने, जब ये वीडियो सामने आ गई, हमसे बातों में कुछ और कह रहे थे, क्लेम ये कर रहे थे कि हमने किसी को लेटर नहीं दिया, जबकि वीडियो में बात की कि IMF को भिजवा दो। ये बात क्लियर हुई कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई वो जब शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि ये स्कॉट फ्री कैसे चले जाएं, मतलब हम इनको रोकेंगे वगैरह वगैरह। तो ये बात क्लियर थी कि शौकत तरीन साहब जो थे वो पाकिस्तान के इस इकनॉमिक मईशत प्रोग्राम को डिरेल करना चाह रहे थे। मोहसिन लगारी साहब सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट में थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनके पास से लेटर नहीं आया। उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट में है, शौकत तरीन साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था, माँ सिवाय आएँ बाएँ शाएँ करने के। तैमूर झगड़ा ऑब्वियसली जस्ट प्लेड अलॉन्ग विद शौकत तरीन साहब, और ही डिडंट केयर अबाउट पाकिस्तानी रियासत। उन्होंने अपनी सियासत को तरजीह दी पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। अब ये बात सबसे पहले जो है ये सियासी मैदान में बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के सामने ये बात होनी चाहिए कि देखो ये किया गया है। जर्नलिस्ट के सामने ये बात होनी चाहिए। फिर आपके जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान से पूछें कि आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आप ये आर ओके विद योर पार्टी एंड योर लीडरशिप एंड यू सामने आ गया, उनका मौका भी सामने आ गया ना मिफ्ता साहब, और ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जिसका IMF के साथ इतने क्रूशल नाजुक मोड़ के ऊपर एक मामला चल रहा था, और आपके मुताबिक उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, आपकी रिकमेंडेशन क्या है फॉलो अप? बिल्कुल ही सर, मैं ये समझता हूँ सीरियसली कि इसके ऊपर आई थिंक देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड कंडमनेशन फ्रॉम ऑल सिविल सोसाइटी। नॉट जस्ट कि मैं सियासतदान हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि ये कंडेम करूँ, लेकिन तमाम इदारों को, तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुए, दीगर चीज़ें हुई, उनको कंडेम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री डिसाइड करते हैं कि इस पर कोई मुकदमा बनता है कि नहीं बनता, क्या ये किस ज़ुमरे में आता है, क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मफाद को मजरू किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान के मफाद को ठेस पहुँचाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये इसके ऊपर कोई मुकदमा बनता है या कोई कानून को तोड़ा है? मेरे ख्याल से शायद तोड़े होंगे, लेकिन ये चीज़ जो है ये लॉ मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें झिझक नहीं करनी चाहिए। अगर ये कानून शिकनी भी है जो कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ आप गए, तो बिल्कुल इनके ऊपर केसेस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि कानून शिकनी इसके अंदर क्या है हकीकत में? देखें, जो गालम गलोच है, जो उसका सियासी सियाक़ व सबाक है, जो शौकत तरीन जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तैमूर झगड़ा जिस तरह आपने कहा ही प्लेड अलॉन्ग, और इस बात से कतई नज़र के मोहसिन लगारी साहब ने क्या बात की, बुनियादी तौर पर वो एग्रीमेंट में ही उनके साथ लग रहे हैं, लेकिन वो शौकत तरीन क्या कह रहे हैं? क्या वो बात सही नहीं कर रहे कि सूबे फ्लड्स के बाद वो सरप्लस नहीं जनरेट कर सकते जिस सरप्लस की कमिटमेंट हमने IMF की दी हुई है? इसकी अगर आप इस पर फोकस करें
تو بات تو غلط نہیں کر رہے وہ. دیکھیے ایک تو فرسٹ آف آل خود تیمور جگرا نے ورڈ بلیک میل کا استعمال کیا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن وفاق کو بلیک میل کرنا بھی شاید جرم نہیں ہے. لیکن کیا یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کیا؟ کیا شوکت ترین نے نہیں کیا کہ یہ کیسے اسکاٹ فری نکل جائیں ہمارے اوپر اگر کیس کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بدلہ لے رہے ہیں ہم سے، وفاقی حکومت سے، ملک کو ڈیریل کر کے، ملک کو دیوالیہ کر کے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کے. تو اس میں کیا دو رائے ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپلس جنریٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سرپلس جنریٹ نہیں کر سکتے. آپ اس پہ ہیں نا، وہ تو ڈو یو ایگری کہ سرپلس جنریٹ نہیں ہو سکتی؟ وہ تو بعد میں بات انہوں نے نہیں وہ تو بعد میں بات کی تھی نا. میری دو باتیں سنیں. ایک تو وہ بعد میں بات کری، دوسری یہ کہ اگر محسن لغاری سرپلس جنریٹ نہیں کر سکتا اور تیمور جگڑا نہیں کر سکتا تو ان کو لیٹر لکھنا چاہیے. شوکت ترین کو یہ دلالی کرنی چاہیے کہ وہ جا کے فون کر رہا ہے کہ تم لیٹر لکھو ابھی کرو، آئی ایم ایف کو بھیجو. ایڈوائس دے رہے ہیں نا پارٹی کے اندر، ایڈوائس آتی ہے. لیکن آپ کی تو وہ کہتا ہے مفتاح صاحب، آپ کو بھی تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹ کے ذریعے ایڈوائس کرتی ہیں کہ مفتاح صاحب برائے مہربانی یہ نہ کریں. تو مریم نواز کی بھی کیا سٹینڈنگ ہے حکومت کے اندر؟ شوکت ترین کا بھی معاملہ تو پارٹی کے معاملات ہیں. ایک چیز علل اعلان کی جاتی ہے جو کہ پاکستان کے مفاد کے مطابق ہے یا نہیں، خلاف نہیں ہے، اور ایک چیز پاکستان کے مفاد کو انڈرمائن کر رہی ہے. ایک چیز جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں جس کے بارے میں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا. اب یہ کتنا سرپلس دے سکتے ہیں، کتنا نہیں دے سکتے، کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی اپلائی ہوگی فلڈ میں، یہ سب ان کو بھی پتہ ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فلڈ سے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. دیکھیں وی آر ایڈلٹس ان دس روم. ہم یہ بچوں والی باتیں نہ کریں کہ یہ ٹوتھ فیری بھی آ جائے گی اور سینٹا کلاس بھی آ جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا. یہ سب جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین اور جہانگیر اپنے تیمور جگڑے نے مل کر پاکستان کے اس پروگرام کو انڈرمائن کیا ہے. شوکت ترین نے یہی کوشش کری کہ محسن لغاری سے ہو سکے، لیکن وہاں پہ جو فائنانس ڈویژن نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں لیٹر نہیں لکھا، تیمور جگڑے نے لکھ دیا. اور یہ دونوں چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام ڈیریل ہو جائے. سیدھی بات ہے. یہ اپنا عزائم میں فیل ہو گئے. کیا ہوا اس میں کیا بحث ہے؟ مفتاح صاحب کیا چیز چینج ہوئی؟ نتھنگ چینج. اسد عمر کی پریس کانفرنس جس کے اوپر میں نے خود بھی تنقید کی، مجھے لیٹ می کمپلیٹ، جس پہ میں نے خود بھی تنقید کی، لیکن ایک اگر آپ ان کا کور ایشو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہم نے آفیشلی آپ کو انٹیمیٹ کیا خط کے ذریعے، اس کے علاوہ باقی باتوں کو آپ بھول جائیں. خط کے اندر تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں کس جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً بڑی گھناؤنی سازش ہوئی ہے؟ کس جگہ پر؟ دیکھیے سب نمبر ون، بے وقوفانہ سازش ضرور ہے، گنونی سازش ہے، لیکن بے وقوفانہ ہے. جتنی ان کی عقل ہے یہ چالاکیوں میں رہتے ہیں اور جھوٹ بولنے پہ رہتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سازش ہے. اور ایک دن پہلے انہوں نے لیٹر لکھا تھا جمعے کے دن، خود یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو بھیج دوں گا. وہ شوکت ترین نے نام لیا کہ آئی ایم ایف کی ریز ریپ کو بھیج دو، ایسٹر جس کا نام ہے اس کو بھیج دو. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریکارڈنگ سننے سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ آئی ایم ایف والوں کو بھیجنے کے لیے لکھایا گیا تھا. اس کی ہیڈ لائن تھی آئی ایم ایف ایم او یو. اگر تیمور کو کوئی مسئلہ تھا، تیمور جگڑا صاحب کو مجھ سے کوئی مسئلہ تھا اباؤٹ اینی پیمنٹس اینڈ آل دیٹ، تو وہ تو الگ لیٹر بھی لکھ سکتے تھے. وہ اس کے بعد بھی لکھ سکتے تھے، وہ اس سے پہلے بھی لکھ سکتے تھے. اس کے اندر ٹاپک کے اندر سبجیکٹ کے اندر بھی آئی ایم ایف ایم او یو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو اب اس میں کیا مطلب، میں سمجھ نہیں رہا ہوں طلعت بھائی کہ یہ جب فون کی ریکارڈنگ آ گئی، جس کو یہ لوگ جھوٹ بول کے ڈینائی کرتے رہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، جب فون کی ریکارڈنگ آ گئی، ایک دن پہلے حماد نے کہا کہ اب یہ مسلم لیگ والوں نے لیک کری ہے. اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ تم نے لیک کری ہے. جب آپ کو وہ چاہ رہا تھا، فواد چودھری نے ایک دن پہلے ٹی وی پہ کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ ایگریمنٹ نہیں کرنے دیں گے. جب اس نے کہا ہے الیکشن کروانے پڑیں گے ورنہ یہ ایگریمنٹ نہیں کرنے دیں گے. جب اس نے کہا ہے شوکت ترین نے کہ عمران خان سے بات ہوئی ہے اور وہ پریس کانفرنس کرنی ہے اور یہ کرنا ہے، اس کے اندر اب کیا بات رہ گئی؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف انہوں نے کام کیا، سمپل از دیٹ. اب یہ جو ہے عمران خان کی پاور کی ہوس یا شوکت ترین کو اگر اتنا بننا ہے وزیر خزانہ تو آ جائے، بن جائے یار، میں ہٹ جاتا ہوں. مطلب ایسا کیا، مطلب مر جائیں گے کیا یہ لوگ اپوزیشن میں رہ کے؟ مطلب ایسا کیا ان کو پاور کا شوق ہے، ہوس ہے کہ یہ پورے پاکستان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ اس وقت فلڈز چل رہے ہیں، ہم کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے اور یہ جا کے عجیب باتیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ کیا ضرورت تھی ان کو لیٹر لکھنے کی؟ بتایا کہ آئی ایم ایف نے یہ کوشش یہ تھی آپ کی ٹیم کے ساتھ یہ معاملات ٹیک اپ، کوشش یہ تھی یہ معاملات ٹیک اپ کیے یا نہیں کیے؟ آپ نے کہا نا جی کہ ڈیریل کرنے کی سازش ہے، تو آئی ایم ایف اگر اس کو ٹیک اپ کرتا تو پھر ہی ڈیریلمنٹ کا خطرہ ہوتا نا کہ نہیں؟
میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جمعے کے دن شام کو جب آپ یہ لیٹر دیں گے تو اٹ واز ٹو لیٹ فار می ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دس, ٹھیک ہے. دس از وائی اس وقت لیٹر دیا گیا تھا نا جمعے کے دن شام کو کہ آئی ایم ایف کو بھی مل جائے, ویکینڈ سے پہلے مل جائے اور مفتاح بھی کچھ نہ کر سکے, حکومت بھی کچھ نہ کر سکے. یہ انہوں کا مقصد تھا کہ اس کے اندر جو بورڈ کے ممبران ہیں وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں اور وہ اس کو بولیں کہ نہیں 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 پاکستان کے پروگرام میں تو اس قسم کا وہ نہیں آئے گا, سرپلس تو یار آپ رک جائیے. یہی چاہ رہے تھے نا کہ کم از کم ڈیلے ہو جائے, یا آئی ایم ایف بولے یا یہاں پہ روپیہ کریش ہو جائے, مارکیٹ حکومت اور اسٹریس میں آ جائے, یا آئی ایم ایف بولے کہ ہم یہ پروگرام نہیں کریں گے. یہی چاہ رہے تھے نا, ورنہ کیا وجہ تھی؟ کوئی اور وجہ نہیں تھی. یہ ریکارڈنگ سے ظاہر ہو گئی ہے. ان کی کامیاب نہیں ہوئی. آبویسلی ود ان این آور آئی نیو کہ آئی ایم ایف کو پتہ چل گئی ہے. میں نے اور اسٹیٹ بینک کے لوگوں نے, فائنانس منسٹری کے لوگوں نے, ہمارے جو پاکستان کے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں آئی ایم ایف نے, ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے آئی ایم ایف کے اسٹاف سے کانٹیکٹ کیا. ہم نے تو اس چیز کو 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر سارٹ آؤٹ کر لیا. مجھے تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ مفتاح ایک دم پرفیکٹلی سارٹ آؤٹ کر لینا. میں نے کہا میں کر لوں گا سر. ہم نے تو وہ پیچھے سے جو بھی ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا. تو آئی ایم ایف تک لیکن سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس نے ریزونیٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اور آپ نے اس کو ٹیکل کیا, یا آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پر پری ایمپٹیو سٹرائک کی اور اس کو روکا؟ کیا ہوا سر؟ ود ان این آور, 1 گھنٹے کے اندر آئی ایم ایف کے پاس یہ تھا. 1 گھنٹے بعد تو مجھے پتہ چل گئی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اور یہ اب شوکت ترین اور جہانگیر تیمور جھگڑے کی بات سے آ گئی کہ تیمور نے کہا میں آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو بھیج دیتا ہوں. شوکت نے کہا کہ نہیں وہ ایسٹر کو بھیج دو جو آئی ایم ایف کی یہاں پہ نمبر 1 ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ انہوں نے بھیج دیا تھا. ہم نے جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو پاکستانی ہیں وہاں پہ معلوم کروایا کہ وہاں پر لیٹر پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا جی لیٹر پہنچ گیا ادھر. پھر اس کے بعد جو بھی ہم نے کیا وہ ہم نے کیا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بینڈ باجے بج رہے ہیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو معطل یا سسپینڈڈ پروگرام تھا ریوائیو ہو گیا. آپ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو مبارکباد دے رہے ہیں, وزیر اعظم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, آپ کے کابینہ کے کلی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور تو اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی مبارک دے دی. اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. یہ واقعتاً اتنی خوشی کی بات ہے. isn't it little undignified؟ مطلب یہ کہ ایک نیوکلیر پاور جو ہے وہ اس کے تمام لوگ جو ہیں ایسی خوشی کی حالت میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا منو سلوا اتر آیا. یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلاتے اور ہمیشہ اپنے چادر کے باہر ہم نے رہا ہے. وی ہیو ناٹ lived within our means but beyond our means. تو ہم اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, اس لیے ہم کو دنیا بھر سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں, قرض مانگنے پڑتے ہیں. سعودی عرب ہو گیا, قطر ہو گیا, اور میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹ سے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. جس دن میں نے وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کی کہ سر بہت ارجنٹ ہے آپ فون کریں قطر کو, تو پرائم منسٹر صاحب بول رہے ہیں یار مفتاح تو یہ کیا کروا رہا ہے مجھ سے, بیکاری بنا رہا ہے. لیکن میں کہا نہیں سر ابھی تو کرنا ضروری ہے. اور میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ مفتاح مبارک ہو تم کو, تو اسی سینٹنس میں انہوں نے کہا کہ لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی مجھے صبح یہ کہا کہ دیکھو مفتاح یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بار بار جا کے آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں. سر ہم 22 پروگرامز کر چکے ہیں, لیکن آپ کو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں, پونے 4 سال میں خان صاحب نے 20,000 ارب روپے کا قرض لے لیا, جو کہ 78% ہے یا 69% ہے, 79% ہے جو پاکستان نے پچھلے 71 سال میں قرض لیا تھا. یہ بات ہے نا. پچھلا سال نکلا ہے اس کے اندر $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے انہوں نے. $80 بلین کا امپورٹ کیا, اس کے سامنے ایکسپورٹ صرف 31 بلین کی تھی, اور 30 بلین کا آپ کا ریمیٹنس آیا. پھر بھی 19 بلین کا گیپ ہے. 17.5 بلین کا جو ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. جس دن آپ نے مفتاح اسماعیل کو یہ قلمدان دیا ہے, $10 بلین آپ نے دیے اور بولا کہ بھائی تم کو اگلے سال $21 ارب دینے ہیں, اس کے علاوہ تم کو 33 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ تو ڈیفالٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے تو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ چھوڑ دیا تھا. تو ہم نے یہ کرا ہے, ہم خوشی اس بات کی نہیں منا رہے خدا نخواستہ کہ ہم نے آئی ایم ایف سے لون لے لیا. خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا. اور یہ بڑی مایوب بات ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کے پاس $600 ارب رکھے ہوئے ہوں, بنگلہ دیش کے پاس $40 ارب ہوں, اور مفتاح اسماعیل یا ہمارے اسٹیٹ بینک میں جو ہے وہ صرف $10 بلین بھی نہ ہوں. یہ کوئی ہم سے 600 گنا زیادہ یا 60 گنا زیادہ تو ہوشیار نہیں ہے نا, یا ہم سے زیادہ 60 گنا زیادہ تو کوئی قابل نہیں ہے. تو یہ ہماری گورننس کا فیلئر ہے. اور میں صرف عمران خان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن عمران خان کی جو بد انتظامی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ ریکارڈ پہ تھی. جس قسم کا فسطائیت اور جھوٹ یہ بولتے تھے اسی قسم کی بد انتظامی بھی کرتے تھے, اور یہ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ تھی جب جا کے اتنا قرضہ لیا انہوں نے. واپس آئی نا آئی ایم ایف کا ریوائیول آف دا آئی ایم ایف پروگرام,
اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر یہ جو اس کی پازیٹیوٹی ہے جو آپ نے بیان کی، کس طرح ہم ڈیفالٹ پر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی پریس کانفرنس، آپ کے ٹویٹس میں بڑے واضح ہیں، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، باقی انٹرویوز بھی آپ کے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کا اثر پاکستان کے عوام پر کیا پڑے گا. جو ان کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر وہ آپ کو بجلی کی سبسڈیز کے حوالے سے، فیول چارجز کے حوالے سے، وہ منی ٹائٹ منی کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے جو بینچ مارک سیٹ کیے ہوئے ہیں مفتاح صاحب، پریس ریلیز سے تو واضح ہو گیا کہ انہوں نے 1 انچ نہیں ہٹنا، جس سے مراد یہ ہے کہ اکانومی سلو ڈاؤن کرے گی، لوگوں کے اوپر برڈن اور بڑھے گا، اور آپ ان کو امپلائمنٹ اور ریلیف فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اس پہ تو لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ ان کے ساتھ آنے والے دن میں ہونے کیا لگے. طلعت بھائی، جو مشکلات ہونے کی تھیں زیادہ تر وہ مشکلات ابھی آلریڈی ہو چکی ہیں. سچی بات یہ دیکھیں، بجلی بڑھ گئی ہے، پیٹرول بڑھ گیا ہے، ڈیزل بڑھ گیا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں مشکل فیصلے کر چکے ہیں، ٹیکس ہم زیادہ لے چکے ہیں، یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد IMF نے جا کے ہم کو یہ وہ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں جس طرح انہوں نے ہمیں یہ جو کروایا ہے، انہوں نے مشقیں کروائی ہیں، جو ہم نے وہ ساری چیزیں کر لی ہیں. تو جو مسائل آنے تھے وہ کر لیے. میں گزارش یہ کرتا ہوں میرے بھائی بہنوں کو، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ کم کرنا اور گروتھ کو لانا فائنانس منسٹر کی اولین ترجیح ہوتی ہے، لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملا. میں تو صرف ڈیفالٹ ہی بچاتا رہا ہوں. لیکن اب جب کہ یہ ہو چکا ہے اور پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ کوشش کریں گے مہنگائی کم کرنے کی. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ اب جب ہم نے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کے اوپر کانسنٹریشن کرا تو فلڈ آن کھڑا ہے. اب 50 روپے کا جو پیاز ہے وہ 250 روپے یا 350 روپے کلو ہو جائے، جو ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو جائے. فلڈس کی وجہ سے سپلائی لائنز کٹ گئی ہیں، کراپس ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو اس میں معاشی پالیسی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن اس کا بھی جو تدارک کرنے کے لیے ابھی میں نے سائن کی ہے سمری پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہ ہم ٹیکس معاف کر دیں سارے امپورٹ پہ، ٹماٹر وغیرہ کے، پیاز وغیرہ کے. اور میں نے یہاں تک کہا ہے کل کی پریس کانفرنس میں کہ اگر ہندوستان سے منگوانا ہو تو وہ منگوائیں. خدا را اگر وہاں پہ 20-30 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے اور یہاں پہ 400 روپے مل رہا ہے تو یہاں کے کنزیومرز کو تھوڑا بریک دیں. تو ہندوستان کے ساتھ اس قسم کی ایمرجنسی میں تجارت کے اوپر آپ کی پالیسی کیسے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جلدی ریلیف چاہیے نا، کیونکہ وہاں سپلائی چین تو ساری ڈسرپٹ ہو گئی. میں تو جلدی فیصلے کرنے ہوں گے نا اس پہ. میں تو بہت کلیئر ہوں، بالکل کلیئر ہوں میں اپنے ذہن کے اندر کہ ہندوستان سے ہم کو فل فور جو ہے وہ لینڈ روٹ واگا بارڈر کے تھرو امپورٹ کر لینا چاہیے اسینشل کموڈیٹیز، اسینشل فوڈ کموڈیٹیز. آپ اور چیز نہ کریں، لیکن کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو اس وقت نہیں ہیں. پاکستان میں شارٹیج ہو گئی ہے، فوڈ شارٹیج ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں طلعت بھائی، یہ ہسٹورک فلڈز تھا، یہ 100 سال کے اندر ایسے فلڈز نہیں آتے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا فلڈ نہیں آیا ہے. پورا آپ کا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سندھ آپ کا ڈوبا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کس قسم کی بارش ہوئی ہے. سندھ کے اندر آپ کا پیاز جو ہے وہ زیادہ تر سندھ میں گرو ہوتا ہے، وہ کراپ ڈسٹروائے ہو گیا ہے. آپ کے ناردرن سندھ کے 4 ڈسٹرکٹ کے اندر پورے کاٹن کراپ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں. آپ کے جو فارمرز ہمارے جو تھے ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں، جو اپنے گھروں میں رکھتے تھے ویٹ، وہ بیچاروں کو ڈوب گیا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ مویشی آپ کا ہندوستان کی دلچسپی کتنی ہے یہ ہم سے انگیج کرنے میں اس پر؟ سر وہ اس کا مجھے نہیں پتا ہے. کم از کم اب وہ اگر دے تو ٹھیک ہے، دے نہ دے تو وہ اس کا ثواب دیجیے، لیکن میں کم از کم خود رکاوٹ نہیں ڈالوں گا. ہندوستان کی دلچسپی کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے، پھر یہ تو پالیسی میجر کیا ہوا جب آپ نے گراؤنڈ ریالٹی نہیں اسیس کی؟ کوئی نہ کوئی تو انڈیکیشن وہاں سے ہوگا. سر میں تو میری حکومت سے کم از کم یہ ہٹوا سکتا ہوں نا. پھر ہماری فورن آفس ہے، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ان سے بات کریں. دوسرے جو ہیں، ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی اپروچ کیا ہے، جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، کہ ہم وہاں سے کھانا لے کے آنا چاہتے ہیں. اس سے یہ بات آگے نکلی ہے. تو وہ خود جو بھی کر رہے ہوں گے وہ کر لیں گے. مجھے ہندوستان کا، مجھے سچی بات ہے کہ میں نے ان سے میرا کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا ہے ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. میں صرف اپنا یہ جو ہے وہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں گا. پھر اگر کوئی انٹرنیشنل ایجنسی لے کے آنے چاہتی ہے یا جو بھی مطلب جس طرح بھی آتا ہے وہ پھر راہ ہموار ہو جائے گی. ذرا میں اس پہ واپس آؤں گا 1 منٹ میں. آپ سے میں IMF کے پروگرام پر واپس جاؤں تو یہ اگلا ریویو اکتوبر نومبر میں ہونا، نومبر میں ہونا، کب ہونا اگلا ریویو؟ سر 3 مہینے بعد ہوتا ہے، اب تو مجھے پتا بھی نہیں ہے. میرا خیال ہو سکتا ہے نومبر میں ریویو ہو. جی تب تک آپ ہوں گے فائنانس؟ پھر تو یہ طلعت بھائی ریویو کل ختم. تب تک آپ ہوں گے فائنانس میں؟ سر جس دن
میں اسی کا جواب دے رہا ہوں سر، یہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج میں گھر تک شام تک پہنچ سکوں گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. نہیں وہ میں نوٹیفیکیشن کی بات کروں نا، آپ کو نوٹیفیکیشن کی اینڈ ڈیٹ کب ہے؟ نہیں نوٹیفیکیشن میرے خیال سے اکتوبر 18 کو یہ ختم ہو جاتا ہے. اکتوبر 15-18 کو میں نے حلف لیا ہے، تو اس وقت ختم ہو جائے گا. تو ضمانت ہے نا، پھر ضمانت ہے نا کہ آپ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے، کیونکہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے اس میں. سر دیکھیں میں ایسے ہی کام کر رہا ہوں کہ ایز اف یہ میں آخری مطلب اپنی زندگی کے آخری دن تک ادھر کام کروں گا. میں اس طرح نہیں سوچتا ہوں کہ میں 6 مہینے کے لیے کام کر رہا ہوں یا 2 مہینے کے لیے کام کر رہا ہوں. اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے. وی پلان فار دا لانگ ٹرم. شہباز شریف بھی اس طرح کام نہیں کر رہے کہ ان کی صرف 1 سال کی حکومت ہے. ہم اس طرح سوچ لیجئے کہ پلان کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہماری حکومت ہوگی. لیکن آپ کام اس طرح کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں. یہ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. کتنی کوشش کر لی شوکت ترین صاحب نے، تیمور جگڑا صاحب نے، عمران خان نے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، منظور تھا کہ وہ ہو گیا ہمارا پروگرام. تو آپ اگلے ریویو کا بھی نہیں، ابھی اس کو بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو تو بھگتا لیں یار، ابھی اس سے فارغ ہوئے، اگلے ریویو کی طرف نہیں دیکھ رہے آپ. لیکن اگلے 3 مہینے کروشل ہوں گے. آج تو کم از کم آپ اگلے 3 مہینے تو کروشل ہوں گے. ہر 3 مہینے ہر 3 مہینے کروشل ہوں گے. میرا وزیر اعظم جو ہے اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ پاکستان کو معیشت میں اسٹیبل کرائے گا. اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو اسی لیے وزارت عظمیٰ اس وقت دی ہے کہ ملک میں بہت تکالیف ہیں. جو فلڈز اس وقت ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جیسا وزیر اعظم جو ہے، جو صبح 11-12 بجے آتا تھا اور 6 بجے چلے جاتا تھا، وہ اس فلڈز کا سامنا کر سکے. جس کے اندر دن میں وہ 4 میڈیا کی میٹنگ کرتا تھا، وہ فلڈز کا یہ سامنا باتوں سے نہیں ہوتا. تو صحیح وقت پہ شہباز شریف وزیر اعظم بنا ہے. گو کہ بہت مشکل ہے، اللہ نے ہم کو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی. آپ عمران خان کو جو مرضی کہیں، بنیادی بات یہ ہے، اور کل انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب وہ چاہیں تب ان کے جو فیڈریٹنگ یونٹس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی اہم میٹنگز کے اندر شرکت نہیں کریں گے. کل کی اتنی اہم میٹنگ ہوئی جس کے اندر آپ نے فیصلے کیے، اس کے اندر کے پی کا چیف منسٹر نہیں تھا، اس کے اندر پنجاب کا چیف منسٹر نہیں تھا، اس کے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر نہیں تھا، جی بی کا پرائم منسٹر نہیں تھا، اور ان میں سے 2 لوگ جو ہیں عمران خان کے پاؤں بیٹھے ہوئے تھے. سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی صورتحال میں بنیادی طور پر تو ایک غیر فعال قسم کا نظام ہے جس کے آپ فائنانس منسٹر ہیں. اب اگر کے پی کے اندر اتنا زیادہ فلڈ آ گیا ہو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، دیگر ایریاز جو ہیں وہ تقریباً ڈوب چکے ہو، نوشہرہ ڈوب چکا ہے، 4 سدہ میں برا حال ہے، اور پوری عسکری قیادت بیٹھی ہوئی ہو، این ڈی ایم اے کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہوں، دنیا پاکستان بھر کے لیڈران بیٹھے ہوں، وزراء بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہم پلاننگ کر رہے ہوں، اور اگر کے پی کا چیف منسٹر جو ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ نہیں آئے گا، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اگر پنجاب کا چیف منسٹر فیصلہ کرے کہ وہ نہیں آئے گا تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. مطلب ہم نے دیکھیں نا، جو بھی ہے اس وقت پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے آئین کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ محمود خان جو ہے وہ چیف منسٹر رہے گا کے پی کا، اور شہباز شریف رہے گا کہ پرائم منسٹر پاکستان کا. اب جب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کر چکے ہیں تو آپ روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاگل ہیں آپ؟ مطلب سیریسلی یہ آپ کی سمجھ ہے کہ میں نہیں آ رہا، میں نہیں کھیل رہا؟ مطلب یہ کیسے، مطلب عام دنوں کو چھوڑ دیں. اس وقت کیا پاکستان کے اندر آدھے پاکستان کے ایریا میں پانی ہے؟ کیا 4 کروڑ سے 5 کروڑ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں؟ کیا وہ پانی سے ڈوب چکے ہیں؟ کیا 10 لاکھ سے زیادہ مکان ٹوٹ چکے ہیں؟ کیا 40-50 4-5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پریشان حال میں ہو گئے ہیں، اپنے ہر چیز لٹا چکے ہیں؟ کیا آپ کے کاٹن کے کراپ ڈوب چکے ہیں؟ کیا آپ کے انینز کے کراپ ڈوب چکے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا طاقتور بیان ہے، لیکن آپ دیکھیں نا ایک پریکٹیکل سائڈ یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے نا، تو سسٹم جو ہے وہ سٹیل میٹڈ ہے، غیر فعالیت کا شکار ہے، نیم مفلوج ہے، اور وہ ایسے ہی چلیں گے. اس حالت میں کون ہمارے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کرے گا جب آپ کے 2 فیڈریٹنگ یونٹس اور 2 فیڈریشن کی ٹیریٹریز کے نمائندگان جو ہیں آپ کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے یہ تو ان کا کیا بولوں، مطلب ان کا غلط فیصلہ ہے، لیکن فیصلہ ان کا ہے. کل دیکھیں میں جو بھی تھا، تیمور جگڑے نے یہ لیٹر لکھا، بلیک میلنگ لیٹر تھا، اور میں دل سے سمجھتا تھا کہ یہ بلیک میلنگ لیٹر ہے. جب میں نے کہا کہ ادھر آ جائیے، وہ آ کے بیٹھ گئے. 12 بجے وہ بیٹھے. میں نے کہا کہ دیکھو یار کوئی سیاست کی بات نہیں کرتے، چلو کام کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے کام کی بات کی. تو مطلب مجھے اس وقت کوئی شوق نہیں تھا،
مطلب میٹنگ جب اینڈ ہوئی تو مجھے پتہ چل گئی تھی کہ میٹنگ سے پہلے ہی بلکہ اینڈ سے کہ یہ ٹیپ آ چکی ہیں بازار میں. لیکن میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پوری یہ بات کریں گے ہم جو دیکھیں آپ کو اور میں نے ان کو کہا کہ میں اگلی مرتبہ پشاور آؤں گا اور میں چلے جاؤں گا, کیونکہ وہ بھی میرا حصہ ہے, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. میں گزارش یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی آدمی پسند ہو میں اس کے ساتھ کام کروں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو مجھے پسند نہیں ہے وہ بھی مجھے کام کرنا ہے اس ملک کے لیے. مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف غیر فعالیت کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نے پروجیکٹس لگانے ہوں, زمین آپ نے پنجاب سے لینی ہے, سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں ٹھیک ہے فیڈریشن اس کے اوپر اس کو سپروائز کرتی ہے, لیکن تعاون تو آپ کو صوبوں کو چاہیے نا جی. تو وہ تو نہیں مل رہا آپ کو تعاون, وہ تو اپنی متوازی حکومت بنائی ہے. سر سچی بات یہ ہے کہ سی پیک کے کام جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت میں پوری طریقے سے روک دیے گئے تھے. ہم نے سی پیک کو بحال کیا اللہ کی مہربانی سے. چائنیز کمپنیز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب خود 1-2 مرتبہ مل چکے ہیں, میں تو پتہ نہیں کتنی بتیری مرتبہ مل چکا ہوں. ہم سی پیک کو آگے بڑھا رہے ہیں, احسن اقبال اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں. ہم یہ سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی استعمال کریں گے فلڈز کے اس میں جو ریکنسٹرکشنز کے اندر, ریہیبلیٹیشن کے اندر. ہم پی ایس ڈی پی کے پیسے بھی استعمال کریں گے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کے اندر. ہم کو ٹرین ٹھیک کرنی ہے, ویسے ہی ٹرین کو ٹھیک کرنا ہے. اب وہ اور بھی سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ ML1 کو جوڑ لیں گے, تو یہ سارے کام چلیں گے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مطلب چیزیں بہتر ہوتی شروع ہو جائیں گی. اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ سب نیشنل حکومتوں سے نہیں ڈیل کرتی, وہ صرف نیشنل حکومت سے ڈیل کرتی ہیں. تو آئندہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگلے جو کوارٹر پہ جب ریویو ہو IMF کا, تو پھر تیمور جگڑا صاحب کو یا شوکت ترین صاحب کو لیٹر لکھنے کی اس سے 1 دن پہلے ضرورت نہیں ہے. تو لیکن کال تو ویسے ان کی ٹیپ ہو ہی جائیں گی نا, وہ تو پتہ ہی ہے ہمیں, اگر انہوں نے کیا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر انہوں نے اس کو تو ڈینائی نہیں کر رہے میرے خیال سے, اس کو تو ڈینائی نہیں کر رہے. اچھا اس میں ذرا واپس آئیے گا, یہ $10 بلین کا جو ہم نے کہا ہے کہ سیلاب کا انیشل ہمارے لاسز کا تخمینہ ہے, یہ کس بیسس پہ ہے, کس نے کیا یہ؟ سر یہ ایک تو اخبار میں نے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹرز مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ 10 بلین کا جو وال اسٹریٹ جرنل میں بھی رپورٹ ہوا ہے. اور اس کے اندر دیکھیں اس میں اپرچونٹی کاسٹ بھی ہوتی ہے, ریئل کاسٹ بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کاسٹ بڑھ جائے, میں نے کہا تھا کم از کم یہ ہو 1 بلین تو مجھے چاہیے ریلیف کے لیے اس وقت, صرف پیسے دینے کے لیے جو لوگوں کو جن کا سب کچھ لٹ گیا ان کو پیسے دینے کے لیے. اب میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں کہ 500 اگر 10 لاکھ گھر ٹوٹ گئے ہیں اور 5 لاکھ روپے بھی دے رہا ہوں تو 500 ارب روپے تو یہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ از $2.5 بلین. آپ کا 10 لاکھ سے زیادہ مویشی مر گیا اور پتہ نہیں اور 20 لاکھ تک نمبر پہنچے گا. اس کے بعد آپ کے روڈز ٹوٹ گئے, بریجز ٹوٹ گئے ہیں, آپ کے گرڈ سٹیشنز میں پانی آ گیا ہے, آپ کی کتنی اور لائنیں خراب ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ کا پورا کاٹن کا کراپ جو ہے ناردرن سندھ میں وہ خراب ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کے جیسے میں نے کہا پیاز سبزی ان دیگر چیزوں کے کراپ خراب ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں سامان جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے, ویٹ, رائس, یہ جو اسٹوریج تھا یہ سب ڈوب گیا ہے. اور اس کے بعد 1000 چیزیں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں. صرف گھر نہیں ہوتے جس کو ہم 5 لاکھ روپے کر رہے ہیں, ان کی چادریں ہوتی ہیں, ان کے کپڑے ہوتے ہیں, ان کے موبائل فونز ہوتے ہیں, ان کے چارجرز ہوتے ہیں, کسی نے سولر لگا رکھا ہے. وہ غریب لوگ پاکستان میں جو سندھ میں رہتے ہیں, جو بلوچستان میں رہتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال اس وقت نہیں ہے. وہ سب چیزیں لٹ گئی ہیں. اور وفاقی حکومت جو ہے, شہباز شریف جو ہے, یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, وفاق نے کبھی نہیں کیا. 2010 کے فلڈز میں بھی اس نے فیڈریشن کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا تھا صوبوں نے. وفاق 25 ہزار روپے دے رہی ہے فی کس. جس تحصیل کے اندر جس تحصیل کو صوبہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلڈ افیکٹڈ ہے, ہم ہر جگہ جا کے ادھر پیسے دے رہے ہیں 25 ہزار روپے. وفاق ایک ڈیفرنٹ لیول پہ جا کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. شہباز شریف جو ہے وہ سچ مچ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بھوکا نہ مرے اس پاکستان میں. تو ہم جا کے کہاں سے پیسے لائیں گے؟ سر جو پیسے میں نے تو دیکھیں, میں تو صوبوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ بٹائیں, ڈونر سے بھی کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ بٹائیں. جو میرے پاس پیسے ہیں اور جو کہیں سے کاٹنے ہوں گے تو کہیں سے کاٹیں گے. وہ ڈیم فنڈ کے پیسوں پہ تو فیصلہ کیا ہے نا آپ نے, وہ 14 بلین ہے, وہ سپریم کورٹ سے مانگنے ہیں نا, آپ نے لینے ہیں. سر وہ مطلب اب چھوڑ دیں وہ ڈیم فنڈ, وہ مطلب یہ ثاقب نثار کے فراڈز کو چھوڑ دیں. سچی بات یہ پیسے دیے ہیں, آ جائیں تو آ جائیں, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں میری بات سنیں, شہباز شریف کی مفتاح صاحب, دیکھیں وہ ضرور آپ مفتاح ہیں, آپ فائنانس منسٹر ہیں, آپ میمن بھی ہیں. ہاؤ کین یو لیو 14 بلین ڈیبیٹ آف دا ٹیبل؟
سر میں نہیں، دیکھیں میری گزارش سنیں. شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان بھر کے لوگوں کو ہی میک شور کہ ان کے پاس راشن ہو، جو بھی ہو. میری ذمہ داری ہے کہ اس کے وسائل پیدا کروں. وہ میں 14 ارب روپے کے پیچھے بھاگوں گا تو یہاں سے پتہ نہیں اور کتنے پیسے لگ جائیں گے. اگر وہ پیسے آ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دی پالیٹکس آف دس. اور جو ملک ریاض والے وہ 50 بلین کے قریب ہیں، اس پر بھی تو کل فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو واپس کر دیے تھے، جو ان کی پینلٹی کے اکاؤنٹ میں گئے، میرے خیال سے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں. وہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو وہ ایک فرسٹ انسٹنس میں لوٹا دینے چاہیے کہ یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں نہیں ہونے چاہیے، یہ حکومت پاکستان کے پاس پیسے ہونے چاہیے. لیکن یہ میرا خیال ہے. میں حکومت پاکستان کے پاس یا حکومت سندھ کے پاس؟ پتہ نہیں کیا. نہیں سر، دو باتیں. جو ملک ریاض کی پینلٹی کے پیسے ہیں وہ تو حکومت سندھ کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ملیر کی زمین کی پینلٹی ہے، بیریا ٹاؤن کے، وہ حکومت سندھ کے پاس ہونے چاہیے. یہ پینلٹی کے پیسے نہیں نا، یہ تو وہ پیسے تھے جو ضبط ہو گئے تھے، جو کہ واپس دیے گئے تھے، جس کو عمران خان نے، آپ کو پتہ ہے القادر یونیورسٹی کے اندر بہت سارا لینڈ لیا، ایفیڈیوٹ سائن کروائی، جو ان کی بیگم صاحبہ کا اور فرا گوگی صاحبہ کا ٹرسٹ ہے، اس میں لینڈ لیا ہے. اور یہ تو پیسے ایک دم مطلب ان کو واپس کرنے کے تھے ہی نہیں. اب وہ کوئی اگریمنٹ کر کے آ گئے ہیں ملک ریاض سے، وہ واپس کر دیے، لیکن وہ پیسے تو حکومت پاکستان کو واپس ہونے چاہیے. جو برٹش NCA نے کنفسکیٹ کیے تھے وہ پاکستان کو ملنے چاہیے تھے. یہ کیسے انہوں نے اٹھا کے ملک ریاض کو دے دیے؟ شہزاد اکبر صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں، ان کا جو ایک لائر تھا بیرسٹر ضیاء، وہ بھی بھاگا. یہ سر میں نہیں لے سکتا ہوں، تو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے نا. نہیں تو آپ سپریم کورٹ سے انگیج تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر اگین میں لائک آئی سیڈ کہ ایک کمیٹی بنی ہے، وہ کمیٹی ایگزامن کر رہی ہے. سچ میں آپ کو بتاؤں کہ سارے ریکارڈز غائب ہو گئے. ایک ان کا لائر تھا بیرسٹر ضیاء، برٹش بورن اینڈ ریزڈ ان برٹن، وہ بھاگ گیا. اس دن اس کو ECL پہ ڈالا. میٹنگ کے بعد جب اسے سوال پوچھے سخت تو اسی وقت بھاگ گیا. شہزاد اکبر بھاگے ہوئے. آئے نا جواب دیں نا شہزاد اکبر، بڑی باتیں کرتے تو آئیے اپنی اکاؤنٹیبلٹی دیں کہ کدھر گئے پیسے. یہ جو ان کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں جواب دیں. عمران خان جواب دیں نا. عمران خان آ کے بتائے نا کہ یہ کیوں پیسے ملک ریاض کو اس نے واپس کیے ہیں. کیوں نہیں آ کے عمران خان بتاتے؟ عمران خان آ کے بتائیں نا، یہ باتیں تو کلیئر کر دینا عمران خان کہ بھئی میں نے اس وجہ سے عمران خان ملک ریاض کو پیسے واپس دیے تھے، اور یہ جو لینڈ عمران خان کو ملی ہے القادر یونیورسٹی میں، ملک ریاض نے کیوں دیے ان کو. یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا دیں ہم لوگوں کو. تو PM صاحب آرڈر کے ذریعے نہیں یہ پیسے واپس لے سکتے؟ یو ٹیلنگ می کہ لمبا کوئی لیگل پروسیس آپ بتا رہے ہیں. سر نہیں سر، بالکل نہیں. بالکل آخر میں آپ کے معاملات طے ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب سے بڑا انہوں نے آپ کو مبارکباد کا دیا ہے، ٹویٹ وغیرہ کیا ہے. سو از اٹ سارٹڈ آؤٹ ناؤ؟ یو آر آن ون پیج؟ سر کوئی ایسے معاملات تھے نہیں ہمارے جو سارٹ آؤٹ ہو گیا. اتنی ہیڈ لائنز بنوا کے اب آپ مان کے کہ وہ آرٹیکل ٹویٹ کرتے ہیں. سر میری گزارش سن لیجئے کہ ہماری مختلف آراء ہوتی ہیں اکثر یہ اکنامک اس پہ، وہ پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہوں گی. ان کا اپنا ایک سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے جب بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ وہ بڑے خوش ہوں گے. انہوں نے مجھے مبارکباد دی، میں نے شکریہ ادا کیا. اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کری کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اگر کسی نے IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا ہے تو وہ اسحاق ڈار نے کیا ہے. ان کی آپ سے بات تو نہیں ہے فون پہ کہ ٹویٹ کے اوپر ہی بس دور دور سے مبارکبادی ہیں؟ نہیں بات نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے، بات ہوتی رہتی ہے، کبھی میسج بھی ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں. ایسی وہ نہیں ہے کوئی. اب یہ نہ ہو کہ آپ کی ٹیلی فون آڈیو لیک کس دن ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ بات چیت کیا ہوتی رہے گی. اوکے، I have to leave it there. Thank you very much for joining us. ناظرین، مفتاح اسماعیل پاکستان کے فائنانس منسٹر ہم سے بات کر رہے تھے.